सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान रही। ये महज एक सल्तनत नहीं थी बल्कि एक अजीम व शान सल्तनत थी जिसके महल्लात, जंगें और सियासत आज भी दुनिया को हैरान करती है। लेकिन इस सल्तनत की ताकत सिर्फ सलातीन के हाथ में नहीं थी। महल्लात के अंदर एक और दुनिया आबाद थी जिसे हरम कहा जाता था, और यहाँ रहती थी शाही कनीज़ें जिन्हें अमूमी तौर पर जारिया या हस्की कहा जाता था। ये औरतें मुख्तलिफ ममालिक से लाई जाती थीं, बाज़ जंगों में कैदी बनाई जाती थी और बाज़ तोहफे में दी जाती थी। लेकिन इनमें से कुछ इतनी ज़हीन, खूबसूरत और होशियार थीं कि इन्होंने सुल्तान का दिल जीत लिया और फिर पूरी सल्तनत पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। इन सब में सबसे पहले बात करते हैं हुरैम सुल्तान की। हुरैम सुल्तान, जिनका असल नाम अलकसांद्रा था, यूक्रेन की एक ईसाई लड़की थी जिन्हें बचपन में ही अगवा करके गुलाम बना लिया गया और फिर इस्तांबुल के शाही महल में बतौर कनीज़ भेज दिया गया। लेकिन हुरैम आम कनीज़ नहीं थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंतहाई ज़हीन और चालाक भी थी। जल्द ही उन्होंने सुल्तान सुलेमान अव्वल की नज़र में जगह बना ली, जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाहों में से एक थे। सुल्तान सुलेमान, जिन्हें सुलेमान आज़म या कानूनी सुल्तान कहा जाता था, हुरैम से इतनी मोहब्बत करने लगे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस्मानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने हुरैम से शादी कर ली। जी हाँ, एक कनीज़ से शादी। ये उस्मानी रवायत के खिलाफ थी, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने अपनी मोहब्बत के लिए कदम उठाया और फिर हुरैम ने असल ताकत दिखाना शुरू की। उन्होंने सुल्तान के कानों में ऐसी बातें डाली कि सुल्तान ने अपने सबसे काबिल वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा को कत्ल करवा दिया। उन्होंने अपने बेटे सलीम को तख्त का वारिस बनाने के लिए सुल्तान के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा को भी कत्ल करवा दिया। हुरैम सुल्तान ने महल्लात से बाहर भी असर व रसूख बढ़ाया। उन्होंने मसाजिद, अस्पताल और मदरसे तामीर करवाए, गरीबों की मदद की और आवाम में मकबूल हो गई। और जब 1558 में उनका इंतकाल हुआ तो पूरी सल्तनत ने मातम किया। एक कनीज़ जो मलका बन गई और फिर सल्तनत की असल ताकत बनी। नूर बानो सुल्तान। नूर बानो, जो वेनिस की एक अतालवी लड़की थी, कैसे बनी उस्मानी सल्तनत की सबसे ताकतवर औरत। नूर बानो सुल्तान का असल नाम सिसिलिया वीर बाफू था। वो 1525 में वेनिस के एक बहुत अमीर और ताकतवर ख़ानदान में पैदा हुई। उनका ख़ानदान वेनिस की अशराफिया में शामिल था। सिसिलिया एक महलनुमा घर में रहती थी जहां उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी जा रही थी। लेकिन उनकी किस्मत ने एक दिन अचानक पलटा खाया। 1537 में जब सिसिलिया सिर्फ 12 साल की थी, उस्मानी बहरी कज़ाकों ने यूनान के जजीरे पारूस पर हमला किया। ये वो जजीरा था जहां सिसिलिया अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गई हुई थी। इस हमले में सिसिलिया को अगवा कर लिया गया। एक दिन पहले वो अतालवी अशारफिया की लड़की थी और अगले दिन गुलाम। उन्हें समंदर के रास्ते इस्तांबुल ले जाया गया और वहाँ की गुलामों की मंडी में फ़रोख्त कर दिया। एक शाही खरीदार ने सिसिलिया की खूबसूरती और शराफत देखकर उन्हें ख़रीद लिया और फिर उन्हें सुल्तान सुलेमान के महल तोप कापी महल में भेज दिया। यहाँ से सिसिलिया की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। महल में दाखिल होने के बाद सिसिलिया को एक नया नाम दिया गया, नूर बानो। नूर बानो का मतलब था रोशनी की शहजादी। उन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा और फिर उन्हें शाही हरम में तरबियत दी गई। यहाँ उन्हें तुर्की ज़ुबान, उस्मानी आदाब, मौसीकी, रक्स और सियासत की तालीम दी गई। नूर बानो बहुत ज़हीन थी। उन्होंने बहुत जल्द सब कुछ सीख लिया। महल में नूर बानो की मुलाकात शहज़ादा सलीम से हुई। शहज़ादा सलीम सुल्तान सुलेमान के बेटे थे। नूर बानो की खूबसूरती, ज़हानत और शख्सियत ने शहज़ादा सलीम को बहुत मुतासिर किया। शहज़ादा सलीम नूर बानो से मोहब्बत करने लगे और जल्द ही उन्होंने नूर बानो से शादी कर ली। नूर बानो शहज़ादा सलीम की सबसे पसंदीदा और ताकतवर बीवी बन गई। नूर बानो ने शहज़ादा सलीम को 3 बेटे दिए और सबसे बड़े बेटे का नाम मुराद था। 1566 में सुल्तान सुलेमान का इंतकाल हो गया और शहज़ादा सलीम तख्त पर बैठे। वो सुल्तान सलीम दोम बने और नूर बानो को वालदा सुल्तान का ओहदा मिल गया।
والدہ سلطان یعنی سلطان کی ماں عثمانی سلطنت میں سب سے طاقتور عورت کا عہدہ کہلاتا تھا۔ نور بانو نے اس عہدے کو بہت اچھے سے استعمال کیا۔ نور بانو صرف نام کی والدہ سلطان نہیں تھی، وہ حقیقی معنوں میں سلطنت کی سیاست میں شامل تھی۔ وہ سلطان کی کونسل کے اجلاسوں میں شرکت کرتی تھی۔ نور بانو نے بیرونی ممالک سے بھی رابطے قائم کیے۔ وہ فرانس کی ملکہ کیتھرین ڈی میڈیسی کے ساتھ خط و کتابت کرتی تھی۔ نور بانو سلطان نے تقریباً 20 سال تک سلطنت پر اثر انداز ہونا جاری رکھا۔ 1583 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کے وفات کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہا۔ نور بانو نے سلطنت نسواں کی بنیاد رکھی، یعنی وہ دور جب عثمانی سلطنت میں عورتوں کا سیاسی اثر بہت زیادہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفیہ سلطان کی، جنہوں نے سلطنت نسواں کو عروج پر پہنچایا۔ صفیہ سلطان جنہوں نے سلطنت نسواں کو اپنے عروج پر پہنچایا۔ صفیہ سلطان کا اصل نام صوفیہ بافو تھا۔ وہ 1550 میں وینس کے ایک امیر اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صفیہ سلطان اور نور بانو سلطان دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ دونوں وینس کے بافو خاندان کی تھیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ صفیہ نور بانو کی بھتیجی تھی۔ 1563 میں جب صفیہ صرف 15 سال کی تھیں تو انہیں بھی عثمانی قزاقوں نے اغوا کر لیا اور پھر انہیں استنبول لے جایا گیا۔ یہاں انہیں نور بانو سلطان کے حوالے کر دیا گیا۔ نور بانو نے صفیہ کو دیکھا تو انہیں اپنے بیٹے شہزادہ مراد کے لیے منتخب کر لیا۔ صفیہ کو محل میں خاص تربیت دی گئی، انہیں ترکی زبان، عثمانی آداب، موسیقی اور سیاست کی تعلیم دی گئی۔ صفیہ بہت خوبصورت، ذہین اور ہوشیار تھی۔ جلد ہی ان کی ملاقات شہزادہ مراد سے ہوئی۔ شہزادہ مراد نور بانو سلطان کے بیٹے تھے۔ صفیہ اور مراد کی عمریں تقریباً برابر تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ 1571 میں صفیہ نے شہزادہ مراد کو ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام محمد تھا۔ یہ وہی محمد تھے جو بعد میں سلطان محمد سوم بنے۔ صفیہ شہزادہ مراد کی سب سے پسندیدہ بیوی بن گئی۔ 1574 میں سلطان سلیم دوم کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ مراد تخت پر بیٹھے۔ وہ سلطان مراد سوم بنے اور صفیہ کو ہسکی سلطان کا عہدہ ملا۔ ہسکی سلطان یعنی سلطان کی سب سے پسندیدہ بیوی۔ صفیہ نے اس عہدے کو بہت اچھے سے استعمال کیا۔ وہ سلطان مراد کی سب سے قریبی مشیر بن گئیں۔ سلطان مراد ہر اہم فیصلے میں صفیہ سے مشورہ کرتے تھے۔ صفیہ نے محل میں اپنا ایک مضبوط نیٹ ورک بنا لیا۔ وزراء، جرنیلز اور دوسرے اہم لوگ صفیہ کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صفیہ کی حمایت کا مطلب تھا سلطان کی حمایت۔ 1595 میں سلطان مراد سوم کا انتقال ہو گیا اور صفیہ کے بیٹے محمد تخت پر بیٹھے اور وہ سلطان محمد سوم بنے۔ صفیہ کو والدہ سلطان کا عہدہ مل گیا اور یہ عثمانی سلطنت میں سب سے طاقتور عہدہ تھا۔ لیکن سلطان محمد سوم بہت کمزور اور نااہل حکمران تھے۔ وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اس لیے صفیہ سلطان نے خود سلطنت چلانا شروع کر دی۔ صفیہ ہر اہم فیصلہ خود کرتی تھی۔ وزیر اعظم کی تقرری اور برطرفی صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ جرنیلز اور گورنرز کی تقرری بھی صفیہ خود کرتی تھی۔ صفیہ نے بیرونی ممالک سے بھی براہ راست رابطے قائم کیے۔ انگلستان کی ملکہ الزبتھ اول کے ساتھ ان کی خط و کتابت مشہور ہے۔ دونوں ملکہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتی تھیں اور تجارتی اور سیاسی معاملات پر بات کرتی تھیں۔ صفیہ نے وینس، فرانس اور دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بنائے۔ وہ عثمانی سلطنت کی حقیقی حکمران بن گئی۔ صفیہ سلطان بہت امیر تھیں، ان کی ذاتی دولت لاکھوں میں تھی اور انہوں نے بہت سی عمارتیں تعمیر کروائی، مساجد، مدرسے اور خیراتی ادارے۔ صفیہ نے یونیو کی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ استنبول کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ صفیہ کے پاس اپنی ذاتی فوج تھی اور ان کے پاس اپنے جاسوس تھے جو پوری سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے۔
صفیہ کو ہر چیز کی خبر رہتی تھی، کوئی بھی سازش ان سے چھپ نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن صفیہ کی طاقت سب کو پسند نہیں تھی۔ بہت سے وزراء اور جرنیل صفیہ سے ناراض تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ایک عورت کو اتنی طاقتور نہیں ہونا چاہیے۔ 1603 میں سلطان محمد سوم کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے احمد تخت پر بیٹھے۔ وہ سلطان احمد اول بنے۔ سلطان احمد صرف 14 سال کے تھے، لیکن وہ بہت ذہین اور طاقتور تھے۔ سلطان احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ حکومت خود کریں گے۔ انہوں نے صفیہ سلطان کو سیاست سے ہٹا دیا۔ صفیہ کو محل کے ایک حصے میں محدود کر دیا گیا اور ان کی تمام طاقت ختم ہو گئی۔ صفیہ کے تمام وفادار وزراء اور جرنیلز کو برطرف کر دیا گیا۔ صفیہ سلطان نے تقریباً 30 سال تک عثمانی سلطنت پر اثر انداز ہونا جاری اور 1619 میں ان کا انتقال ہوا۔ صفیہ سلطان سلطنت نسوان کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عورتیں بھی سلطنت چلا سکتی ہیں۔ ان کے بعد قسم سلطان آئیں، جنہوں نے اس روایت کو جاری رکھا۔ قسم سلطان جو عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ قسم سلطان کا اصل نام اناستاسیہ تھا۔ وہ 1589 میں یونان کے جزیرے تیونس میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک یونانی عیسائی خاندان سے تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک پادری تھے۔ 1604 میں جب اناستاسیہ 15 سال کی تھی تو تاتاری قزاقوں نے ان کے جزیرے پر حملہ کیا۔ اناستاسیہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا اور پھر انہیں استنبول کی غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہاں ایک شاہی خریدار نے انہیں خرید کر سلطان احمد اول کے محل میں بیچ دیا۔ محل میں اناستاسیہ کو ایک نام نیا دیا گیا، ماہ پیکر، جس کا مطلب ہے چاند کی طرح خوبصورت۔ محل میں ماہ پیکر کی خوبصورتی سب کو حیران کر دیتی تھی۔ انہیں حرم میں خاص تربیت دی گئی، ترکی زبان، فارسی شاعری، موسیقی اور رقص۔ لیکن ماہ پیکر صرف خوبصورت نہیں تھی، وہ بہت ذہین بھی تھی۔ انہوں نے عثمانی سیاست اور محل کی سازشوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ ماہ پیکر جانتی تھی کہ محل میں زندہ رہنے کے لیے طاقت ضروری ہے، اور جلد ہی نوجوان سلطان احمد اول کی نظر ماہ پیکر پر پڑی۔ سلطان احمد اس وقت صرف 16 سال کے تھے۔ ماہ پیکر کی خوبصورتی، ذہانت اور جرت نے سلطان کو مکمل طور پر محصور کر دیا۔ سلطان احمد ماہ پیکر سے شدید محبت کرنے لگے اور انہوں نے ماہ پیکر کو ہسکی سلطان کا عہدہ دے دیا، یعنی سلطان کی سب سے پسندیدہ اور طاقتور بیوی۔ سلطان احمد نے ماہ پیکر کو ایک نیا نام دیا، قسم، جس کا مطلب تھا لیڈر یا رہنما۔ قسم نے سلطان احمد کو 4 بیٹے دیے، مراد، ابراہیم، قاسم اور سلیمان۔ اور اب قسم صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ مستقبل کی والدہ سلطان تھی۔ 1617 میں سلطان احمد اول کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 27 سال کی تھیں۔ قسم کے لیے یہ بہت خطرناک وقت تھا، کیونکہ ان کے بیٹے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ سلطان احمد کے بھائی مصطفیٰ کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن سلطان مصطفیٰ ذہنی طور پر بیمار تھے۔ صرف 3 ماہ بعد انہیں تخت سے ہٹا دیا گیا اور پھر سلطان احمد کے بیٹے عثمان کو تخت پر بٹھایا گیا اور وہ سلطان عثمان دوم بنے۔ لیکن سلطان عثمان قسم کے بیٹے نہیں تھے۔ قسم کو خطرہ محسوس ہوا کہ سلطان عثمان ان کے بیٹوں کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ عثمانی روایت کے مطابق نیا سلطان اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس لیے قسم نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوج کے ساتھ مل کر سلطان عثمان کے خلاف بغاوت کروائی۔ 1622 میں فوج نے سلطان عثمان کو گرفتار کر لیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ عثمانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ سلطان کو فوج نے قتل کیا، اور یہ سب قسم کی سازش۔ سلطان عثمان کی موت کے بعد قسم کے بیٹے مراد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ سلطان مراد جہارن بنے اور اس وقت مراد صرف 11 سال کے تھے، اور قسم کو والدہ سلطان کا عہدہ مل گیا۔ قسم نے اپنے نابالغ بیٹے کی جگہ خود سلطنت چلانا شروع کر دی۔ وہ تمام اہم فیصلے خود کرتی تھی۔ وزراء کی تقرری، فوجی مہمات، بیرونی پالیسی، سب کچھ قسم کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن جیسے جیسے مراد بڑے ہوتے گئے، وہ اپنی ماں کے اثر سے ناراض ہونے لگے۔
سلطان مراد چہارم بہت طاقتور اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی ماں قوسم کو سیاست سے ہٹا دیا اور خود مکمل اختیار سنبھال لیا۔ قوسم کو محل میں محدود کر دیا گیا، لیکن 1640 میں سلطان مراد چہارم کا بھی اچانک انتقال ہو گیا اور قوسم کو دوبارہ موقع مل گیا۔ سلطان مراد کی موت کے بعد قوسم کے دوسرے بیٹے ابراہیم تخت پر بیٹھے۔ وہ سلطان ابراہیم اول بنے اور قوسم دوبارہ والدہ سلطان بن گئے۔ یہ عثمانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کوئی عورت 2 بار والدہ سلطان بنی، لیکن سلطان ابراہیم بہت کمزور اور نااہل حکمران تھے۔ وہ ذہنی طور پر بھی مستحکم نہیں تھے، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی محل کے ایک کمرے میں قید رکھا گیا تھا۔ اس لیے قوسم نے دوبارہ سلطنت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ قوسم نے تقریباً 8 سال تک سلطان ابراہیم کی جگہ حکومت کی، لیکن سلطان ابراہیم کی نااہلی کی وجہ سے سلطنت بہت کمزور ہو گئی۔ خزانہ خالی ہو گیا، فوج بغاوت پر تھی اور عوام ناراض تھی۔ 1648 میں مزرا اور فوج نے مل کر سلطان ابراہیم کو تخت سے ہٹا دیا اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ قوسم کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل کیا گیا۔ یہ قوسم کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ سلطان ابراہیم کی موت کے بعد ان کے بیٹے محمد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ سلطان محمد چہارم بنے۔ اس وقت محمد صرف 6 سال کے تھے اور قوسم تیسری بار والدہ سلطان بن گئی۔ لیکن اب قوسم والدہ سلطان نہیں بلکہ والدہ کبریٰ تھی، یعنی سلطان کی دادی۔ قوسم نے اپنے پوتے کی جگہ سلطنت چلانا شروع کر دی، لیکن اب ان کا مقابلہ ایک اور طاقتور عورت سے تھا، سلطان محمد کی ماں تورخان سلطان۔ تورخان بھی والدہ سلطان کا عہدہ اور طاقت چاہتی تھی۔ قوسم اور تورخان کے درمیان طاقت کی خونی جنگیں شروع ہو گئی۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگیں۔ قوسم نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد کو تخت سے ہٹا کر ان کے بھائی سلیمان کو سلطان بنا دیں گے، لیکن تورخان کو اس سازش کا پتہ چل گیا۔ تورخان نے پہلے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1651 میں ایک رات تورخان نے اپنے وفاداروں کو بھیجا۔ قوسم سلطان کو اپنے محل میں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ وہ اس وقت 62 سال کی تھی۔ قوسم نے اپنی پوری زندگی طاقت کے لیے لڑی اور آخر میں طاقت کی اسی جنگ میں ان کی جان چلی گئی۔ قوسم سلطان نے تقریباً 40 سال تک عثمانی سلطنت پر حکومت کی۔ عثمانی تاریخ کی سب سے طاقتور عورت تھی۔ انہوں نے 3 بار والدہ سلطان کا عہدہ حاصل کیا، 2 سلطانوں کی ماں تھی اور 1 سلطان کی دادی۔ قوسم سلطان نے بہت سی مساجد، مدرسے اور خیراتی ادارے تعمیر کروائے، لیکن ان کی زندگی سازشوں، بغاوتوں اور خون خرابے سے بھری ہوئی تھی۔ قوسم کی موت کے ساتھ سلطنت نسواں کا دور ختم ہو گیا۔ تو یہ تھی قوسم سلطان کی حیرت انگیز اور المناک کہانی۔